अस्सलाम वालेकुम या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू तसव्वुफ़, स्पिरिचुअलिटी, सूफ़ीज़म, रूहानियत के शायक, रूहानियत से दिलचस्पी रखने वाले, रूहानियत पे अमल करने वाले, उन सब के लिए अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये वीडियो मुफीद साबित होगी। रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में, तसव्वुफ़ में दो चीज़ें हैं, एक ज़िक्र और एक तसव्वुर, दीदार। बहुत सारे लोग ज़िक्र करते हैं और ज़िक्र करते हुए उम्रें गुज़र जाती हैं, लेकिन दीदार नहीं होता। दरअसल ये जो कायनात, जिस कायनात में हम रह रहे हैं, मौजूद हैं, ये कायनात ख़ुद तसव्वुर है, ख़ुद ख़याल है और हर चीज़ की कोई ना कोई तस्वीर है। उस तस्वीर को हम नाम देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको नाम नहीं देता, बल्कि हम नाम देते हैं अपनी तरफ से। अगर हम देखें, चाँद है तो चाँद को बरे सगीर में चाँद कहा जाता है, लेकिन उसी चाँद को अरब में कमर कहा जाता है और उसी चाँद को यूरोप में मून कहा जाता है। तो अब देखो, ये चीज़ एक है, लेकिन उसको नाम देने वाले हम हैं और हम उनको मुख्तलिफ नाम देते हैं। जिस तरह से कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पैदा होने वाले बच्चे को अल्लाह ताला नेमत के तौर पे उनके वालिदैन को अता करता है और उस नेमत को एक वजूद, एक ख़ूबसूरती, एक प्रॉपर्टीज़ के साथ, ख़ुसूसियात के साथ उनको अता करता है, लेकिन उसको नाम हम लोग देते हैं और वो नाम जो है वो फिर लोगों में मशहूर होता है। अल्लाह की तरफ से जो अता है उसमें एक वजूद है, एक तसव्वुर है, एक तस्वीर है और हमारे यहाँ हम उसको एक नाम देते हैं। तो रूहानियत में जब लोग रियाज़तें करते हैं तो बावजूद रियाज़तों करने के उनको कम लोगों को मनाज़िल तय होती हैं। इसकी वजह कि वो सिर्फ़ ज़िक्र करते हैं। कुछ सूफिया के नज़दीक सिर्फ़ ज़िक्र करना चाहिए और वो ज़िक्र करते हैं जो उनको मिलता है, और कुछ सूफिया इकराम, औलिया इकराम तसव्वुर को अहमियत देते हैं। उनका भी एक मकाम और मर्तबा है। अब बात यह है कि क्या चीज़ ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ज़िक्र करना या तसव्वुर करना? तो इसके
بارے میں اگر آپ اسپریچولیٹی کو دیکھیں گے، روحانیت کو دیکھیں گے، تو آپ لوگوں کو مختلف مکتبہ فکر کے مختلف نظریات ملیں گے۔ دیکھیں، جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم کسی نام کو پکارتے ہیں، تو وہ وجود کی تحریک سے، یعنی جب تحریک ہوتی ہے کسی چیز میں تبھی جا کے وہ آواز نکلتی ہے۔ لیکن وہ چیز وہاں پہ حاضر نہیں ہوتی جس کا آپ نام لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارا دن پانی پانی پکاریں، آپ کو پیاس لگی ہے، یو آر thirsty and you want to drink water, but if you say only water water, no one will give you water, and never water comes toward you itself, because you are only pronouncing his name. تو آپ اس کا نام پکار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واٹر، وہ پانی آپ کی طرف آ جائے خود بخود، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ سارا دن پانی پانی بولتے رہیں تو آپ کو کوئی پانی پلا لے۔ تو اب پانی پینے کے لیے کیا چاہیے؟ What is the way to drink water? What is the way to drink water? This thing is a matter of understanding. تو اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پانی چاہیے، تو اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ There are two types to take water. Either you go towards the outside to drink water, or you will call another source, call another man to drink water. تو اس کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو آپ خود اس پانی کی طرف جائیں اور جا کے پانی پئیں، یا آپ دوسرے ذریعے کو اختیار کریں، یعنی کسی اور کو کہیں کہ پانی پلائیں۔ تو جب آپ کو پانی پینے کے لیے دو سورسز کی ضرورت ہے، تو روحانیت میں بھی ایسے ہے۔ جو لوگ خود بخود ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ اور ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس پانی تک نہیں پہنچتے اور نہ ہی ان کو اور پانی پلاتا ہے، اور اکثر لوگ اس منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ دوسرے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سیف اور محفوظ طریقے سے اسپریچولیٹی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو مرشد کا ہاتھ تھامنا پڑے گا۔ مرشد کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ مرشد کا ہاتھ تھامنا پڑتا ہے تصوف میں اس لیے وسیلہ ہے، اور جو ڈائریکٹ ہیں، سیدھے جو اپنی منزل والے ہیں، وہ مخصوص چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر جو طریقہ کار ہے، جو عمومی طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ لوگ
اپنے مرشد کو تھامیں۔ اب مرشدوں کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ اپنے مرشد کے لیے جان مال سب قربان کر دیتے تھے اور پھر اس کی خدمت کے رہ کے وہاں سے فیضیاب ہوتے تھے۔ آج کل کے لوگ اس دور میں جب لوگ مرید بننے جاتے ہیں تو وہ کثرت مریدوں کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے آج کثرت ویورز کو یوٹیوب دیکھتا ہے، تو اسی طرح کثرت مریدین کو لوگ دیکھتے ہیں، کثرت دولت زر و مال کو دیکھتے ہیں، سیاسی تعلقات کو دیکھتے ہیں، تب جا کے ان کے پاس بھاگے پھرتے ہیں مرید بننے کے لیے۔ اب جب ایسی حالت میں وہ مرید جب جاتے ہیں تو وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو مرشد کے حوالے نہیں کرتے۔ جب وہ مرشد کے حوالے نہیں کرتے تو ان کی آنکھ، ان کا سوچنا، ان کا دیکھنا، ان کا گھومنا اس زمانے کے گرد و غبار آلودہ خیالات سے متاثر ہوتے ہیں اور مرشد میں عیب بینی کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس طرح کی کیفیات ہوں گی تو فیض کا دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ اور اس کے علاوہ مرشد کے لیے بھی ایسے ماحول میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ طریقے روحانیت کو وضع فرمائے۔ مثال کے طور پہ جب پرانے دور میں تصوف میں تصور مرشد، تصور شیخ کی تلقین کیا کرتے تھے، آج کے دور میں مرشد ہی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو مرید آیا ہے یہ اس کا عقل، اس کا دماغ، اس کی سوچ اس تصور کو قبول کرے گی یا نہیں۔ اس وجہ سے جب وہ دست بیعت ہوتے ہیں تو ان کو صرف وہ فارملٹی پوری کرتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں آپ ذکر کریں، تو وہ ذکر کرتے ہی رہیں گے، سالوں گزر جائیں گے، تھوڑے بہت لوگوں کو اس میں کامیابی ملے گی لیکن وہ حقائق تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرشد کی صورت میں ایک ایسا وجود وسیلہ عطا کیا گیا ہے جو آپ لوگوں کی منازل کو طے کرواتا ہے۔ اب جب مرشد کا وسیلہ، مرشد کا ذریعہ، مرشد سورس ہے تو آپ کو اس کا تصور کرنا ہے، اور جب آپ اس کا تصور کریں گے اور ساتھ میں ذکر کریں گے تو اگر آپ کا مرشد صاحب کمال ہوگا تو اس کی جو اسپرچوئلٹی ہے، روحانیت ہے، اس میں تحریک پیدا ہوگی، اور وہ تحریک جب پیدا ہوگی تو اس کی روحانیت جو ہے آپ کے ساتھ، آپ کی روح کے ساتھ، آپ کے قلب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گی۔ جب وہ کمیونیکیٹ کرے گی تو اس کمیونیکیشن کے نتیجے میں آپ کو آگے روحانیت کے اسرارات اور راز کھلیں گے۔ تو اب مرشد دیکھتا ہے کیفیات کو اور پھر اس لحاظ سے عطا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ملا۔ بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ملا، کتنا وقت لگا۔ تو میرے بھائی اس میں وقت نہیں ہے۔ اگر مرشد دیکھتا ہے کسی میں صلاحیت، اس کے روح کی طاقت کو دیکھتا ہے تو ایک ہی لمحے میں عطا کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی میں
روح کی طاقت کم ہے، اسپرٹ کی پاورفل نہیں ہے، اس کا جو نفس ہے، اس کا جو ٹوین اینجل ہے، اس کے ہمزاد ہیں، وہ پاورفل ہیں، تو پھر اس حالت میں پہلے مرشد روحانی تربیت کے نام پہ اپنے مرید کا علاج کرتا ہے۔ وہ کیا علاجات ہیں؟ اس میں روزہ بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، تو صوم بھی ہے۔ صلاۃ تقویٰ سکھاتی ہے، صلاۃ ریگولرٹی سکھاتی ہے، باقاعدگی سکھاتی ہے، طہارت سکھاتی ہے۔ اور صوم جو ہے بلڈ سرکولیشن کو کم کرتا ہے۔ جب کم کرتا ہے تو نفس کمزور ہوتا ہے، ہمزادیں کمزور ہوتی ہیں۔ جب ہمزادیں کمزور ہوتی ہیں تو بعد میں جو ہے اس کو آگے چل کے روحانی مراتب میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ سوال کہ جلدی سب لوگوں کو اس لیے نہیں ملتا۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اسم ذات تربیت کر دی جائے تو وہ جب اس کی جلالت اور اس کی حرارت کی وجہ سے اس کا نفس مزاحمت کرتا ہے، اور مزاحمت کی وجہ سے وہ شروع میں ہی غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان میں جس طرح کی بھی نفس پاورفل ہوگی اس طرح کی اس میں غلطیاں پائی جائیں گی۔ اگر سیکس والا نفس پاورفل ہوگا، ہمزاد پاورفل ہوگا، تو وہ سیکس کی طرف رجوع کرے گا۔ اگر اس کو مال اور دولت سے محبت ہوگی تو وہ مال و دولت کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو تکالیف دے گا، ہر ممکن دولت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ غرض یہ کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے، جس طرح کا مرید ہوتا ہے، جس طرح کی مرید کی روحانی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ مرید جو ہے روحانی مریض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مرشد کامل صاحب نظر صاحب علم ان بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک دن میں، کس کو 2 دن میں، کسی کو 3 دن میں عطا کرتے ہیں، تو یہ ایک خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کچھ مرشد کرتا ہے، جب کسی کو خلیفہ کرتا ہے یا اس کو عطا کرتا ہے تو تائید الہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ منظوری ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے، اور ائمہ کرام کی درباروں سے جب منظوری ملتی ہے تو اس کو وہ چیزیں تعلیم کی جاتی ہیں۔ سب لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن کم لوگ اس کو حاصل کر پاتے ہیں۔ تو ذکر کرنا صرف میں نے کہا تھا جیسے آپ پانی کو طلب کریں لیکن پانی مل نہیں رہا، پانی کی طرف آپ کو جانا پڑے گا، یا آپ کو سورس جو ہے وہ ہو۔ اسی طرح روحانیت میں تصور کا خاص مقام ہے۔ آپ کو جس بھی آپ طریقے میں داخل ہیں، چاہے سلسلہ نقشبندیہ میں ہو، چاہے قادریہ میں ہو، چاہے چشتیہ میں ہو، چاہے سہروردیہ میں ہو، آپ نے 10 لاکھ ذکر کیا یا 10 کروڑ ذکر کیا، لیکن آپ کو آگے فارورڈ کون کرتا ہے؟ آپ کو آگے منازل طے کون کرواتا ہے؟ جس بھی صاحب روحانی سے پوچھیں گے وہ کہے گا ہمیں اپنا مرشد دیدار کرواتا ہے اور آگے ہمیں منازل طے کرتا ہے، یا آگے ہمیں
ہدایات عطا کرتا ہے۔ اب آپ سمجھیں، ہدایت دینے والا، آپ کو انسٹرکشنز دینے والا، آپ کو منازل اسپرچول کو طے کروانے والا آپ کا مرشد ہے۔ جب تک آپ اپنے مرشد کا جو ہے تصور قائم نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو منازل طے نہیں ہوں گی۔ میں کہتا ہوں 10 لاکھ 10 کروڑ کر لیں تو بھی آپ کو وہ منازل طے نہیں ہوں گی، کیونکہ انسان اگر تصور لازمی نہیں ہوتا تو آپ لوگ سلسلہ کیوں دیکھتے ہیں کہ سلسلے کو دیکھو، مرشد کے سلیکٹ کرتے ہوئے سلسلے کو دیکھو کہ یہ سلسلہ سیدنا حضرت ابوبکر سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا ہے یا نہیں ہے، یا یہ سلسلہ مرشد کریم سے لے کے غوث پاک سے لے کے مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ الصلوۃ والسلام تک گیا یا نہیں گیا۔ تو یہ سلسلے ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ سلسلے اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ مرشد، جب ہم اپنے مرشد کو دیکھتے ہیں، اس نے دوسرے کو دیکھا ہے، اس نے تیسرے کو دیکھا ہے، تو ایک کڑی ہوتی ہے۔ اس نے دیدار کرتے کرتے جب ہم دیدار کرتے ہیں اپنے دور حاضر کے مرشد کی، تو سمجھو ہم دیدار کرتے ہیں اس ہستی مقدس جو اول میں آئی تھی، جس سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو وہ روح ہر وجود کی ایک روح ہوتی ہے، اور روح ہی ساری کائنات میں پاورفل سمجھی جاتی ہے۔ روح سے ہی کائنات کی تخلیق کی گئی ہے۔ روح من امر ربی ہی، روح جو ہے امر ربی سے ہے۔ تو اس وجہ سے تصور کو کامیاب کرنا ہے، تصور کامیاب ہے، تصور کریں گے تبھی آگے بڑھیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ ان سلسلوں کے علاوہ اگر ہم کسی اور جگہ دست بیت ہوتے ہیں کسی عام آدمی کے، تو وہ سلسلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم آگے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم بے راہ روی کا شکار ہوں گے، کیونکہ وہ جو آپ کا مرشد ہے اس کا آگے مرشد نہیں ہے، وہ بغیر مرشد آپ کو مرید کر رہا ہے، تو آپ ضرور بھٹک جائیں گے۔ تو جو بیعت کی جاتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان تمام لوگوں نے جب بیعت کی تھی اور ان سے فیض یاب ہوئے تھے، تو اب ان ہستیوں نے، صحابہ کرام نے جب سلسلے چلائے، پھر انہوں نے ذکر کے طریقے وضع فرمائے، تو جب وہ اذکار کا طریقہ کیا تو پھر ان کے بعد میں دوسرے ان کے مرید ہوئے، پھر ان کے بعد میں دوسرے ان کے مرید ہوئے، تو وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ تو طریقت میں سلسلے کو اہمیت یا شجرے کو اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کا شجرہ وہاں تک جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ اگر آپ کا شجرہ وہاں پہ جاتا ہے تو سمجھو آپ کے اوپر ان کا ہاتھ ہے۔ افریقہ میں کسی اور کا شجرہ ہوگا، کہیں پہ کسی اور کا شجرہ ہوگا، لیکن اگر شجرہ نسب ایک ہوتا ہے، ایک شجرہ سلسلہ ہوتا ہے، تو جو سلسلہ جس کا جہاں تک کمپلیٹ پہنچے گا تو وہ سمجھو ایک کامیاب راستہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو شجرے کے فوائد بتاتا ہوں۔ شجرے کے فوائد یہ ہیں کہ اگر کوئی ان ناموں کو روزانہ ورد میں رکھے
تو وہ اصحاب، وہ صاحبان، وہ اکابرین، وہ بزرگ، وہ اولیاء آپ لوگوں کے اوپر خاص نظر کرم رکھیں گے۔ تو روحانیت میں ذکر کرنا یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے، لیکن تصور سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تصور کے بعد آپ لوگ دیدار کریں گے، یعنی آپ نے دیدار کر لیا۔ تو اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی لڑکی کے ساتھ آپ کا پیار ہو گیا ہے، تو اگر آپ کے پاس لڑکی بیٹھی ہوئی ہے تو کیا آپ لڑکی کو صرف نام سے پکارتے رہیں گے یا دیکھنا مناسب سمجھیں گے؟ تو روحانیت میں دیکھنا ایک سمجھو کہ بڑی برکت اور فضیلت والی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ اس لڑکی کو صرف آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ 100 مرتبہ 10,000 مرتبہ نام لیں گے تو وہ اس کو مزہ نہیں دے گا کہ مجھے کیوں پکار رہے ہو، میں تو سامنے تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اسی طرح روحانیت میں جب اس کو دیدار ہوتا ہے تو دیدار میں اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ دیکھا جاتا ہے۔ تو دیدار کی فضیلت اس وجہ سے ذکر سے زیادہ ہے۔ ذکر ایک راستہ ہے اور دیدار آپ کو وہ وسیلہ ہے، اور اس کے بعد آگے منازل طے کراتے ہوئے آپ کا مرشد آپ کو جو ہے ساری منازل اس وجہ سے طے کرائے گا اگر آپ اس کا تصور کرتے ہیں، اور آپ کا تصور اگر قائم ہو جاتا ہے تو آپ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ذکر کر ہی نہیں سکتے، مثال گونگے ہیں تو وہ بول ہی نہیں سکتے، تو ان کے لیے بھی وہ بھی اگر فیض لینا چاہیں تو وہ دیدار سے ہی لیں گے۔ تو دیدار کی فضیلت بہت بڑا مقام رکھتی ہے، اور مرشد کا تصور جو ہے وہ اس کا اسپرچول پاور، روحانیت طاقتور ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو آگے منازل طے کرائے گی، اور آپ کی بھی جو منزل ہے وہ روح طے کرے گا۔ آپ کا جسم طے نہیں کرے گا آپ کی منزل، آپ کے روح کی ترقی ہوگی، روحانی ترقی ہوگی۔ تو روح کو روح سے راحت ہوتی ہے، روح کو روح ہی آگے چلائے گا، نہ کہ آپ کسی اور چیز سے جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنے مرشد سے اجازت لے کے اگر آپ روحانیت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے ذکر کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، معمولات کے ساتھ تصور یار یعنی اپنے مرشد کے تصور کو بھی شامل کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جلد منازل طے کریں گے۔ خدا حافظ۔